बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, इस मुल्क में सदर पाकिस्तान जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि ये ताख़ीर इंतखाबात में क्यों हो रही है, इस पर उनको तशवीश है। जवाब मांगा जाता है और ये कहा जाता है कि 2 ख़त लिख चुका हूँ, अभी तक आपने नहीं बताया, मुलाकात भी नहीं हुई। और फिर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जवाबी ख़त लिखते हैं सदर पाकिस्तान को और वो एतराज़ उठाते हैं उन अल्फाज पे जो सदर साहब ने उनके इदारे के हवाले से या उनके हवाले से उसमें लिखे हैं, और उनको ये बताया जाता है कि हम वही काम करेंगे जो आइन में दर्ज है और जो पाकिस्तान की अदालतें हुक्म देंगी उन पर मनोअन तस्लीम उनको करते हुए उनके अहकामात को हम मानेंगे। अब मामला ये है कि परसों ये मुलाकात तय है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सोमवार को प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंट साहब से, लेकिन इस पर सवालात उठ रहे हैं कि प्रेसिडेंट क्या आइन के कानून के तहत इलेक्शन की ताख़ीर का खुद से ऐलान कर सकते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत के बाद अगर गवर्नर्स की तरफ से तारीख नहीं आ रही तो सदर साहब को ये इख्तियार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हुकूमत में जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो जो है वो सामने आई, जो कि CCPO गुलाम महमूद डोगर के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन है, जिस पे डॉक्टर साहिबा ने अभी थोड़ी देर पहले ऐलान भी किया है कि उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत है और वो इस चीज़ के खिलाफ अदालत में कल जा भी रही हैं। अब ऑब्वियसली जो गुलाम महमूद डोगर साहब पे एतराज़ात हैं वो भी हमारे सामने हैं। उनको कहा गया कि जी वो परवेज़ इलाही साहब के करीबी हैं, उनका मामला जिस तरीके से अदालत में गया और सब कुछ, लेकिन अब इस कॉन्वर्सेशन के अंदर भी हमने देखा है कि वो डॉक्टर साहिबा जो हैं वो खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर या उनके केस को लेकर के क्या हो रहा है, क्या उनके पास डोगर साहब के पास इत्तलात हैं, वो उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं। इस पर अगेन जो हुकूमत वक्त है उनकी तरफ से सवालात उठ रहे हैं और बार बार ये जो ऑडियो सामने आ रही हैं इस पर हुकूमत वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रही है कि खुद नोटिस लिया जाए, सुमोटो केस जो है वो 184(3) के तहत इसको सुना जाए और इस मामले को देखा जाए। लेकिन असल मामला जिस पे ऑब्वियसली हम प्रोग्राम के आगाज में ही बात करना चाहेंगे मेहमानों से भी, वो ये है कि इस मुल्क में जो इस वक्त महंगाई की हालत है, जो मईशत की हालत है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस मुल्क में गुर्बत के हाथों, महंगाई के हाथों मरने वाला हमेशा गरीब ही होता है, एक आम शख्स ही होता है। हर दौर में हम ये सुनते हैं कि जी अवाम पे ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा, हमारी पूरी कोशिश है कि जो अशराफिया है, जो इस मुल्क के अमीर लोग हैं, उन पर बोझ डाला जाए, लेकिन टैक्सेस जो हैं वो हमेशा कमर तोड़ते हैं तो इस मुल्क के गरीब आदमी की ही। और आज इस मुल्क का वजीर दिफा आपको ये बताता है कि हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। ये मुल्क दिवालिया होने के करीब नहीं बल्कि दिवालिया हो चुका है। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। हम IMF के पास तो गए हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा है नहीं। हर हुकूमत में इस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन IMF आपके साथ जो शराइत रखता है, जिन चीज़ों का मुतालबा करता है, वो जाहिर है सारी की सारी हुकूमत जो है वो गरीब आदमी पर बोझ डालकर ही चीज़ें पूरी करती है। अब ये जो एक नया मिनी बजट जिसको कहा जाता है जो हमारे सामने आया है, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, उस पर भी बहस चल रही है कि किस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो अगेन हुकूमत के तो खिलाफ जाती ही जाती हैं, लेकिन इस आम आदमी का क्या कसूर है कि अगर आपने तमाम जमातों ने इकट्ठी 13 जमातों ने हुकूमत बना ली है, क्यों बनाई है जब आपका दावा ये था कि आप आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कम करने के लिए आएंगे। अब यही वजीर दिफा साहब जो हैं एक सजेशन देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हुकूमत में बैठे सारे ही लोग निकम्मे हैं, बहुत चीजें जानते भी हैं, लेकिन क्या वजह है कि फिर वो उस पर अमल दरामद नहीं करते और IMF के पास या बैरूनी ताकतों के पास आपको जाना ही जाना पड़ता है। ख्वाजा आसिफ की सजेशन क्या सुनाइएगा?
حکومت کی زمین پہ 1400-1500 کنال کے اوپر جو ہے گولف کلب بنے ہوئے ہیں. اگر آپ اس میں 2 کلب ہی بیچ دینا تو آپ کا کم از کم چوتھے حصہ جو ہے نا آپ کا قرضہ جو ہے اتر سکتا ہے. ہمیں 200-300 ملین ڈالر کے لیے میں نے خود دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو. میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور یہاں پہ غریبوں کی جھگیاں جو ہیں, غریبوں کی بستیاں جو ہیں, اس پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ریئل اسٹیٹ مافیا جو ہے اپنے پیسے بنا سکے. ملک کے وزیر دفاع نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ ملک دفاعیہ ہو چکا ہے, پھر ساتھ ہی اس ملک کے وزیر دفاع نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ہم یہ جو 1400-1500 کنال پر مشتمل گولف کلبز ہیں یہ 2-3 ہی بیچ دیں تو اس ملک کا ایک بڑا حصہ قرضے کا اتر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ غریبوں کی جھگیاں گرائیں, شیلٹر ہومز ختم کریں یا جو بھی ویلفیئر پروگرامز اس ملک میں غریبوں کے لیے شروع کیے گئے ان کو ختم کرتے پھریں. اور اس کے علاوہ جو سینٹ کے اندر بحث ہوئی, اوبیسلی جو منی بجٹ کو لے کر بحث ہوئی, بڑی آوازیں آئی ہیں. ایک ضرور میں سور سنانا چاہوں گی, 1.5-2 منٹ کا ہے, ذرا برداشت کیجیے گا, لیکن سجیشنز یہاں سے بھی آئیں. اور سجیشنز دینے والے کون ہیں؟ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں. کیا کہتے ہیں سینٹ کے اندر, سنائیے گا. میری تجویز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین, سب سے پہلی کہ آپ 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کریں. دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائق کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. یہ جو ججز ہیں, جرنیل ہیں, بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ ان کی مراعات ختم کریں. 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں, جو ججز اور جرنیل اور صرف بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. اشرافیہ کے عشرت یہ ختم کرنا ہوگا. جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں. سرکاری گاڑیوں پر, مراعات پر, DADA پر 1 یونٹ بجلی, 1 یونٹ گیس, 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے. غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو. سب سے بڑی کرپشن اس وقت FBR کے اندر ہو رہا ہے. FBR کرپشن کا گڑھ ہے, عیش و عشرت کا مرکز ہے. FBR کی اور ٹیکس کلچر کی اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں. مسٹر چیئرمین, غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں. اس وقت یہ حکومت غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے لیکن اپنے ہر MNA کو 1 ارب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہے. یہ سیاسی رشوت ہے, یہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے, یہ غریبوں کا پیسہ ہے. اس کو غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. جو نان کمبیٹ ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کم از کم 50% تک کم کر دیا جائے. بیرون ملک سے پیسہ واپس لایا جائے. ابھی ترکی کے زلزلے کے لیے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے. وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا, اس کے اوپر ٹویٹ کیا. میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں, ایک پاکستانی امریکہ میں اردوغان کو اور ترکی کو $30 ملین دے رہے, آپ کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. مسٹر چیئرمین, آٹے کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی؟ گندم کی کوئی قلت نہیں ہے. آٹا مافیا, پیٹرول مافیا, سریا مافیا, سیمنٹ مافیا, چینی مافیا سب اس ملک کے اندر مسلط ہے, عوام کو لوٹ رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, حکومت اس کو پروٹیکشن کر رہی ہے. تو ذخیرہ اندوزوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں, اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کرے. یہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں صرف اور صرف سیاستدان ہی نہیں ہیں بلکہ جو بیوروکریسی ہے, جو جنرلز ہیں, جو ججز ہیں اس ملک کے, وہ بھی اس ملک کو تباہ کر چکے ہیں. آپ ان کو جو مراد دیتے ہیں, جو سرکاری مراد ان کو ملی ہوئی ہیں, جو سرکاری گاڑیاں ان کو ملی ہوئی ہیں, جو فری پیٹرول ان کو ملتا ہے, وہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ جو مافیاز کا راج ہے اس پر کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ باہر سے پیسہ عوام یہاں کیوں نہیں لے کر آتے؟ کیونکہ آپ پہ بھروسہ نہیں ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کابینہ آپ نے تاریخ کی رکھ لی ہے اور وہ بھی نالائق کابینہ, اس کو کم کیوں نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی کے کچھ جو وزراء ہیں پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ان کی بھی کافی بحث ہوئی اس معیشت کو لے کر, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر مفتاح اسماعیل کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر پیپلز پارٹی کو بڑی منانے کی آج کل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ الیکشنز کی طرف نہ جائیں, لیکن پیپلز پارٹی کا ابھی تک جو اوپینین سامنے آیا وہ یہی کہ الیکشنز آج نہیں تو کل نہیں, 4 مہینے 6 مہینے بعد جب بھی ہونے ہیں تو الیکشنز تو آئین اور کے مطابق ہی ہونے چاہیے. جو وقت آئین میں درج ہے اس میں تاخیر کی پیپلز پارٹی حامی نہیں ہے.
لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملات بنتے ہیں اس کو لے کر. علی نواز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, فارمر گورنر پنجاب ہیں. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کھوسہ صاحب, میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی آغاز میں ایک سوٹ سنایا ہے, وہ اس ملک کے وزیر دفاع کا ہے, خواجہ محمد آصف صاحب کا ہے, جو آج قوم کو خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب نہیں ہیں, ہم دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں, یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ کس قسم کا بیان انہوں نے دیا, اور اگر واقعی یہ حالات ہیں تو پھر یہ حکومت لے کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے بالکل صحیح ترجمانی بھی کر دی کہ ہم کوئی چیز جو ہے آئین سے ماورا نہ اس کا حصہ بنیں گے اور نہ ہی ہم چاہیں گے کہ ایسا ہو. تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے الیکشنز کا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو مل بیٹھ کر جو ہے ادراک کرنا چاہیے. وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں اور باقی جو جتنے اینالسٹ ہیں یا آپ کے جتنے باہر کے جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سی کیٹیگری میں چلا گیا ہے, جہاں سے اس کا جو ہے ڈیفالٹ میں چلا جانا ایک بہت ہی زیادہ قوی ترین امکانات ہیں کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے. تو اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈبرگوں ہے, اور مہنگائی اتنی ہے کہ الامان اور آئی ایم ایف کی آگے ڈکٹیشن جو ہم نے لی ہے اور منی بجٹ دیا ہے, اس منی بجٹ کے آپ دیکھیے گا کہ آفٹر میتھ اس کے ایفیکٹ, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور عوام کے لیے جینا دو بھر دینا جو ہے حرام ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی سیاسی جو ہے پائیداری نہیں ہوگی, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ کی اکنامک سٹیبلٹی ممکن نہیں ہے. اور ابھی آپ نے شارٹ سنایا کہ اگر امریکن ایک پاکستانی جو ہے ترکیہ کو دے سکتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا, تو پاکستان کو کیوں کر ہمارے پاکستانی 1 کروڑ ایکسپیٹریٹ پاکستانی باہر دنیا میں ہے. اگر 1 کروڑ پاکستانی جو ہے باہر کا اگر جو ہے فورن ریمیٹنسز بھیجے تو پاکستان سارے قرضے جو ہے اپنے اتار سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی کریڈیبلٹی دکھانی پڑے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی بڑی کابینہ. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف یہ حکومت آپ کو بتاتی ہے بار بار کہ جی ہم تو حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے, اوبویسلی آپ کی جماعت بھی اس میں شامل ہے, مہنگائی مارچ بھی ہوا, 13 جماعتیں آئیں کہ جی خان کی حکومت میں اتنی مہنگائی تھی, اگر یہ رہتا تو اور برے حالات ہو جاتے. اب وہ چیزیں مزید بدتر سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہیں, یہ سنبھالے حالات کسی سے بھی نہیں جا رہے. اب ملک کا وزیر دفاع آج آپ کو کہہ رہا ہے دیوالیہ ہو چکا ہے, پھر وہی وزیر دفاع آپ کو سجیشن بھی دیتا ہے کہ بھائی 1400-1500 کنال پر مشتمل جو گولف کلبز ہیں 2-3 اس میں بیچ دینا, تو آپ کا بڑا ایک خطیر رقم قرض کی نکل سکتی ہے. سجیشن سب کے پاس ہیں, کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں علی نواز اعوان صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں اس بریک کے بعد, اور ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات ہم کر رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے, اس وقت معیشت کے حوالے سے. ترجیحات ہمارے ملک میں حکمرانوں کی کچھ اور ہی لگتی ہیں, لیکن جو غریب آدمی کے مسائل ہیں اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ برے حالات ہی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. مجھے بتائیے علی نواز اعوان صاحب, جو اس وقت تعویلات پیش کی جا رہی ہیں حکمرانوں کی طرف سے, وزراء کی طرف سے, وہ بار بار تمام تنقید کا رخ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت کی طرف کرتے ہیں. ایسا آخر آپ کیا کر کے گئے ہیں اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ اچھا, 2 چیزیں. ابھی آپ نے بیان سنایا خواجہ آصف صاحب کا. اچھا, ان کی تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے, نہ ان کی کوئی منطق سمجھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو نہیں رہا, دیوالیہ ہو چکا ہوا. اور دوسری طرف احسن اقبال صاحب کا بیان ہے کہ جو پاکستان کو دیوالیہ قرار دے رہا ہے وہ ملک دشمن ہے. اب یہ 2 وزیر ہیں سینئر, یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. ان دونوں سے باتوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو یہ حکومت, جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا, ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا.
پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی پلان نہیں تھا. ایک چلتی گورنمنٹ کو, ایک چلتی معیشت کو انہوں نے صرف اپنے NRO حاصل کرنے کے لیے, جو انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کرائے ہیں NRO لے کے, اسمبلی سے نیب امینڈمنٹس کر کے, ان کے علاوہ ان کی سمت کسی طرف بھی نہیں تھی. جب ہماری حکومت گئی تھی اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اکنامک سروے اور رپورٹ جو آپ نے شائع کی تھی, اس کے جتنے فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے. ابھی جو فچ نے آپ کو CCC- گریڈ کر دیا ہے, جس کی ابھی بات بھی کر رہے تھے لطیف کھوسا صاحب, تو وہ ہمارے دور کے اندر تو جتنے انڈیکیٹرز اور جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے اور جتنی فچ تھی, موڈیز تھا, گولڈمن سیکس تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا, پاکستان کی معیشت بڑی زبردست ہے, بحال ہو گئی ہوئی ہے. ہمیں تو 3 ان ملکوں میں لایا گیا تھا کہ جنہوں نے وی شیپ ریکوری کی ہے کورونا کے بعد, کہ کورونا کو بھی آپ نے اچھی طرح ٹیکل کیا اور اپنی اکانومی کو بھی ریوائیو کیا. حالات تو یہ تھے. اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ نکمے ہیں, یہ نکٹو ہیں, یہ نااہل ہیں, اور یہ صرف اور صرف اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے اس حکومت میں تھے. اور اس کے اندر وہ خود بھی کہتے ہیں کہ آپ نے خرم دستگیر کا بیان سنا ہوگا, انہوں نے کہا, اور خواجہ آصف نے بھی یہ بیان دیا تھا میرے خیال میں, کہ ہمیں ڈرایا گیا, ہمیں دھمکایا گیا, ہمیں کہا ایک تقرری ہو جائے گی, تم نااہل ہو جاؤ گے, اس لیے ہم گورنمنٹ کے اندر آ گئے. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے حل کی طرف جانا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, 1 سال کے اندر 5واں منی بجٹ آیا ہے کہ آپ کی جو یونٹ پرائس ہے وہ 8 روپے بڑھ جائے گی, جو آپ کی گیس پرائسز ہیں وہ 113% سے بڑھ جائیں گی, پیٹرول کے اندر 72 روپے کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے, ڈیزل کے اندر لگ بھگ 90 روپے کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے, اور لگ بھگ یہ میں 10 مہینے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اور لگ بھگ آپ کی جو اکانومی ہے وہ مائنس کے اندر, جو آپ کی جی ڈی پی ہے جو آپ 6% پہ چھوڑ گئے تو مائنس کے اندر چلی گئی ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل بالکل سیدھا سا ہے, سادہ سا ہے. آپ نے 10 مہینے میں کی ان کی پرفارمنس دیکھ لی, 4.25 سال کی عمران خان کی حکومت کی پرفارمنس. حل لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, آپ لوگوں کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے, آپ الیکشن کریں. الیکشن سے بھی پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے. اگر آپ آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے تو یا تو پھر آپ کے پاس 2 حل ہے, یا تو آپ ضیاء بن جائیں جو 90 دن کے لیے آیا تھا اور 11 سال رہا, آپ بھی یہی کہیں کہ ہم نے بھی جوتے کی نوک پہ رکھا ہے, ہم الیکشنز نہیں کریں گے. اگر الیکشن کے اندر آپ نہیں جائیں گے تو ایک ڈکلیئر کر دیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. جنرل ضیاء الحق نے کہا میں الیکشن کراؤں گا, اوبویسلی الیکشن نہیں ہوئے, وہ ہمارے سامنے. لیکن مجھے کھوسا صاحب ایک سوال ہے, اوبویسلی یہ حالات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں بڑے قریب سے. ابھی ایسا تو نہیں ہے, یہ کوئی بھی سیاسی جماعت, مجھے نہیں لگتا, میری اپنی اوپینین ہے, آئی مائٹ بی ٹوٹلی رانگ, بٹ ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ حالات ملک کو ان چیزوں سے, اتنی بری معیشت سے کیسے نکالنا ہے, کسی کے پاس کوئی سولوشن اس وقت ہے نہیں. سو یہ جو سیاستدان بلیم گیم میں لگے ہوئے ہیں, میں اگین وہی بات کر رہی ہوں کہ پرائیورٹیز بڑی فرق ہوئی ہوئی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت فورن پاورز ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو بڑی امید تھی کہ امداد وہاں سے آ جائے گی, کسی ملک سے نہیں آ رہی, سعودی عرب سے, چائنا سے, IMF صرف واحد راستہ آپ کے پاس رہ گیا, اس کے لیے آپ ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ کل کو حالات تمام سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں سے, تمام پی ڈی ایم, تمام پی ٹی آئی, جتنی بھی جماعتیں اس وقت ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں, سیاستدان ہاتھ ملتے رہ جائیں اور سسٹم ہی لپیٹا جائے. دیکھیں سعدیہ, بالکل یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے کو دشنام درازی کر رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں, ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے, اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی ہیں دونوں طرف سے. میں کسی ایک کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, لیکن جواب غزل کے طور پر دوسرے نے بھی کمی نہیں کی ہے ماشاءاللہ. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے, ہر کوئی پاور پالیٹکس میں پڑا ہوا ہے, اقتدار کی جنگ میں ایک دوسرے کے ہم گریبان جو ہے پکڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, دیکھیے جو جمہوریت ہے وہ سانجھی سوچ کا نام ہے, کلیکٹیو وزڈم کا نام ہے, وگرنہ تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. اگر ڈکٹیٹرشپ کا نیم البدل دیکھیں تو ڈیموکریسی, اور جمہوریت جو ہے وہ سانجھی سوچ, کلیکٹیو وزڈم ہے. اور کلیکٹیو وزڈم میں اپوزیشن ایک لازمی جزو ہے پارلیمان کا, اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اپوزیشن اگر این بلاک واک آؤٹ کر جاتی ہے, اگر دیکھیں نا, اب یہ کہنا امپورٹڈ یار بند کر دو, 1 سال ہو گیا. دیکھیں نو کانفیڈنس ہوا, ان کے الائیز ان کو چھوڑ گئے, سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ڈیفیکٹ کرے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, گنا نہیں جائے گا. فائن, بہت خوبصورت ججمنٹ دے دی. اب ان کے تو ڈیفیکٹرز کے ووٹ سے یہ نہیں گئے ہیں گھر, یہ گئے ہیں کیونکہ ان کے الائیز ان کو چھوڑ گئے. اب وہ کیوں چھوڑ گئے میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا. تو آگے چلتے نا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو
17 سیٹوں پر لا کر کھڑا کر دیا 96 کے 93 والے الیکشنز میں. اور کیا ہوا 93 سے 96 ہم پھر بھی بے نظیر اپوزیشن میں گئی. ہمیں کہا گیا بائیکاٹ کریں, ہم نے کہا نہیں کریں گے. بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو 17 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر رہی اور اس نے اپنا کردار ادا کیا جمہوریت میں, اور بڑا مؤثر کردار ادا کیا 17 سیٹوں کے ساتھ بھی. ان کے پاس تو ماشاءاللہ 136 یا 140 جتنی بھی تھی, ان کے پاس تو بہت سٹرونگ اپوزیشن تھی. تو یہ کیوں باہر گئے؟ اب یہ کہتے ہیں واپس آئیں, تو واپس ان کو آنا چاہیے. ابھی بھی ان کو دیکھیں, ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آئیں. باقی یہ ان اپوزڈ بن جائیں گے اب جو الیکشنز ہیں, کیونکہ پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کر دیا ہے. اور ہماری شرط یہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کے استعفے منظور کر لیے جب وہ واپس آنا چاہ رہے تھے. وہ ایگوز کی لڑائی اس وقت چلے وہ بھی چھوڑ دیں. اب بس تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب یہ پھر ان اپوزڈ آ جائیں گے, اس لیے کہ پی ڈی ایم نہیں لڑ رہی ہے. ایم کیو ایم ہماری شرط تھی, ایم کیو ایم بھی اب بائیکاٹ کر رہی ہے, اور اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے تو پیپلز پارٹی بھی بائیکاٹ کرے گی ان الیکشنز کا جو یہ ہونے جا رہے ہیں. تو پھر یہ واپس آ جائیں گے پی ٹی آئی والے. تو کب تک یہ کھیل تماشا چلتا رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس لیے ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر یہ ایک ہی تاریخ پر طے کر لیں. 2-3 مہینے آگے واپس آ جائیں گے, بٹ الیکشنز ہو تو صحیح نا. ابھی تو آج کل بحث یہ چل رہی ہے کہ جی گورنرز جو ہیں وہ دونوں صوبوں میں انہوں نے اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی, آئین کے مطابق وہ 90 دن کے اندر تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے ہیں. پھر یہ صدر صاحب کے حوالے سے بتائیے, صدر صاحب کو اختیار ہے, 2 خط جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو, اور آج جوابی خط جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے لکھا ہے اور اعتراض اٹھایا ہے صدر صاحب کے الفاظ پہ. دیکھیں جو تو الیکشن ایکٹ کا دفعہ بھی ہے 57, وہ اس میں بھی صدر پاکستان کو اختیار ہے. اور صدر پاکستان جو ہے وہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کو کہا ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب باوجود وہ ہیلے بہانوں کے پیچھے جا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی وفاقی حکومت فنڈز نہیں دے رہی ہے, کبھی کہتے ہیں جی وہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنے جو ٹیررزم کے اس طرح وہ الجھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اسپیئر کرنے کو رینجرز یا اپنے فوجیوں کو اسپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عدلیہ پر ڈال دیتے ہیں کہ جی عدلیہ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر دینے کو تیار نہیں ہے, اور پولیس کو کہتے ہیں کہ یہ پولیس والے جو ہے یہ اپنی فورس دینے کو تیار نہیں ہے. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو. امریکہ میں وار ہو رہی تھی تو ہوا تھا, ایران کی ساری پارلیمنٹ کو جو ہے انہوں نے بم بلاسٹ کر کے اڑا دیا تھا, پھر بھی الیکشن ہوا تھا. دیکھیں آئین کی انحراف کسی قیمت پر پاکستان پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں ہے. اس لیے الیکشن تو 90 دن کے اندر کرانے پڑیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ عدالتیں بڑی اچھی بات آپ نے کی, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ آپ چاہتے ہیں, اور یہ میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن میری یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, بٹ آپ کہہ رہے ہیں صاحب کہ پی ڈی ایم کے میں شامل باقی جماعتیں ایم کیو ایم یہ اگر بوائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی بوائیکاٹ کرنا پڑے گا. اگر باقی تمام جماعتیں بوائیکاٹ کر بھی دیتی ہیں تو پیپلز پارٹی نہیں جائے گی. نہیں سادیہ اس کا صوبائی اسمبلیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ضمنی کی بات ہی کر رہا ہوں, ضمنی الیکشنز کی میں کہہ رہا ہوں. ضمنی جی یہ تقریباً طے ہو گیا ہے, یہ دوبارہ آ جائے گی پی ٹی آئی والے, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ, پھر کس طرح سے انپوز آ جائیں گے. علی نواز زمان صاحب آپ اور یہ بھی ذمہ داری کا ضمنی الیکشن میں تو کوئی جماعت کنٹیسٹ کرے گی نہیں. اب چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے جس کھوسا صاحب نے بھی کہا کہ بالکل یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے, لیکن یہ جو 3 وجوہات ابھی بیان ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ جوڈیشل آفیسرز سیکیورٹی کے لیے فوجی نہیں دے رہی ہے, عدلیہ جو ہے وہ جوڈیشل آفیسرز نہیں دے رہی ہے, حکومت جو ہے فنڈز نہیں دے رہی ہے. سو آپ لوگوں نے اس میں حکومت کو تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے تاریخ کا اعلان ہو, اس میں آپ نے حال یہ نکالا کہ جی جیل بھرو تحریک. اب مجھے بتائیں جیل بھرو تحریک سے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ یہ کس طریقے سے گرفتاریاں بدھ کو لاہور میں دینے جا رہے ہیں؟ اچھا 2 چیزیں دیکھیں. اب لطیف کھوسا صاحب نے جو باتیں کی میں ان سے متفق ہوں, بٹ اس میں 2 چیزیں. اب یہ دیکھیں نا, ایک طرف جو ہم نے اندیا دیا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں, تو جو پرویز جو ہے ان کے راجہ پرویز صاحب وہ پیپلز پارٹی ہیں,
اور انہوں نے جو پہلے کہہ رہے تھے آپ کو ہم شکل دیکھیں گے, آپ کو بلڈ پریشر ہائی تو نہیں ہے, بلڈ پریشر لو تو نہیں ہے, ہاتھ کی لکیریں پوری ہیں, آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے, تب ہم آپ کے استعفے قبول کریں گے. جب ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں تو آپ نے ہمیں ہمارے استعفے قبول کر لیے, تو آپ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. ہم نے اسی لیے, اگر آپ یاد ہو, جو لانگ مارچ کی ڈیٹ دی تھی وہ ہم نے ایکسٹینڈ بھی کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ آئیں, ہم نے میسج بھی بھیجا تھا خان صاحب نے کہ آئیں بیٹھے اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے کوئی پری ریکویزٹ آپ کی طرف ہے, ہم اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہیں, بٹ یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے. ابھی بھی ہم نے ڈیٹ دی ہے جیل برو کی, آپ ابھی بھی ہمارے پاس, آپ گورنمنٹ میں آپ کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رول زیادہ ہے, آپ بیٹھے ہیں, آپ بتائیں, ہم آنے کو تیار ہیں, بٹ آپ پاکستان کا حل تو دیں. آپ حل کوئی نہیں دے رہے, آپ ساری کی ساری سیاسی باتیں کر رہے ہیں. کیا اس حل, اس پاکستان کا ہمارے واپس آ جانے سے, دوبارہ ضمنی الیکشن ہو جانے سے کیا پاکستان سٹیبل ہو جائے گا؟ ہم آنے کو تیار ہیں. اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر, معیشت ڈوب گئی, آپ کی فارن پالیسی آپ کی بالکل تباہ ہو کے رہ گئی. آپ کا افغانستان والا جو آپ کا پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے وہ ری ایمرج ہونے لگ گیا, ہر جگہ آپ کے اوپر حملے ہونے لگے. آپ کے پاس حل کس چیز کا ہے؟ آپ کے پاس تو کسی چیز کا حل نہیں ہے. ایک طرف معیشت جو تباہ ہے اور دوسری طرف آپ کو کیا ہے, آپ نے کہا کہ میں شہباز گل کو پکڑ لوں, میں شیخ رشید کو پکڑ لوں, فواد چودھری کو پکڑ لوں, اعظم سواتی کو پکڑ لوں, اس کی فلمیں بنا لوں, اس کی فیملی کو بھیج دوں, اس کی آڈیو بنا لوں, اس کی آڈیو میں لیک کر دوں. ادھر دہشت گرد دن دہاڑے آپ کے پولیس کیمپس کے اوپر حملے کر رہے ہیں. وہ ابھی کہہ رہے تھے ایک مہینہ اس کی لیکی ہوئی ہے, کسی کی آڈیو لیک آئی, کسی کی آڈیو ریکارڈ ہوئی, کوئی کچھ ہوا, کچھ نہیں ہوا. کسی کا کوئی حکومت کا ہی کام ہے, اپوزیشن کا کام نہیں ہے کہ آپ دھیان دیں. ایک جملہ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ترجیحات اس وقت فرق ہیں, بٹ دہشت گردی جو ری ایمرج ہوئی ہے اس میں بھلے خان صاحب اس وقت باجوہ صاحب پہ ڈال دیں, یا جیسے شیریں مزاری صاحبہ نے انٹرویو میں اپنے کہا کہ جی باجوہ صاحب چاہتے تھے, لیکن خان صاحب کے اس وقت آن ریکارڈ یہ بیانات موجود ہیں جو پالیسیز طالبان کو لے کر تھیں, جو ان کی فیملیز کو یہاں پاکستان میں ری سیٹل کرنا چاہتے تھے. سو ان کو بھی تھوڑا آپ یہ رسپانسبل سمجھیں کہ اس وقت کی پالیسیز ان کی ری سیٹلنگ کو لے کے وہ بڑی غلط تھیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس حکومت نے آ کے اس کو دیکھا نہیں اس طریقے سے, یا آپ مجھے دیکھیں نا, آپ بالکل کہہ سکتے ہیں سعدیہ, بڑا آپ بالکل آپ کا, بالکل مجھے آپ کا یہ آرگومنٹ سمجھ نہیں آیا. پاکستان کے اندر 2002 کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہوئی, ہم کیا کہتے تھے کہ اس کو آپ نیگوشیٹ کر کے ختم کر سکتے ہیں. میں سمجھا رہا ہوں کو, پہلے آپ مجھ سے سمجھ لیں, آپ نے تو اپنا نقطہ پیش کر دیا. پاکستان کے اندر ہم سمجھتے ہیں جب آپ ڈرون اٹیک کرتے ہیں سمجھ نہیں آیا نا, آپ نے کہا اس لیے میں نے کہا سیٹل ایریا کے اندر پاکستان, سنیں تو صحیح سعدیہ, میں سمجھاتا ہوں نا آپ کو, سن تو لیں. آپ کے فاٹا کے اندر 374 ڈرون اٹیک ہوتے ہیں, مشرف دور سے لے کے نواز شریف دور تک. ہم نے کہا یہ سب سے بڑا, جب افغانستان کے اندر یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ اب امریکہ اور نیٹو فورسز کے کلیبوریٹرز ہیں تو وہ آپ سے بدلہ لیتے ہیں. آپ کو شہباز شریف کا بیان یاد ہوگا کہ ہم تو پنجاب والے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, آپ پنجاب کے اندر کیوں حملے کر رہے ہیں. آج رانا ثناء اللہ کا بیان آپ نے سنا ہوگا, آپ نے نجم سیٹھی صاحب کا بیان سنا ہوگا کہ آپ کی جو کوئی چیزیں تھی, بات سنیں, جو آپ نے کوئی کنفرمیشنز دی ہوئی تھی آپ اسے وڈرا کیے. پی ایس ایل سیو ہے, چاہے پاکستان کے فوجی اور پاکستان کے جوان پولیس والے شہید ہو رہے ہیں. آپ کو پالیسی ڈرائیو کر, اب میں آپ کو یہ, آپ نے جنرل باجوہ صاحب, وہ تو حامد میر انکشاف یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ کشمیر ایشو سے پیچھے ہٹ جاؤ, اسرائیل کو قبول کر لو. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں, سی پیک کے بارے میں باجوہ صاحب کا بیان آ چکا ہوا ہے, وہ تو جب کہتے ہیں میری ریڈنگ ایسی تھی کہ پاکستان, عمران خان پاکستان کے لیے خطرناک ہے. ہماری پالیسی یہ تھی, سنیں آخری بات, آخری جملہ, ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے رشیا اور یوکرین کی وار کے اندر, اور اپریل کے مہینے کے اندر انٹرنیشنل فورم کے اندر جا کے آپ کے جنرل باجوہ صاحب رشیا کی آپ مذمت کر دیتے ہیں. تو اس طرح اگر پالیسیز چلیں گی اور حکومت, اور دوسری طرف یہ سوچ لیں, اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں, یہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے صرف مسئلہ حل نہیں کر سکتی ہیں. پاکستان کے اندر بہت چلے میں اس پہ آ جاتی ہوں, لیکن میں اگین obviously آپ نے سیاستدانوں والی اپنی جماعت کو اپنے ریپریزنٹ کرنا ہے, سو آئی ریسپیکٹ یور ویوز علی نواز اوان صاحب, لیکن جو میں نقطہ اٹھا رہی تھی وہ یہ کہ آج آپ کی وزیر, سابق وزیر شیریں مزاری صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جی یہ اس وقت فیصلہ جو ہے باجوہ صاحب نے, کیونکہ اب آپ ساری کی ساری چیزیں باجوہ صاحب پہ ڈالتے جا رہے ہیں. خان صاحب بھی کہتے ہیں یہ بھی باجوہ نے کیا, یہ بھی باجوہ نے کیا, یہ بھی باجوہ نے کیا. اس وقت کہتے تھے باجوہ صاحب جو کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں, بٹ یہ جو طالبان کو ان کی فیملیز کو کی ری سیٹلمنٹ کا معاملہ تھا, یہ پالیسیز اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے سامنے آئی تھیں. جب آج شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جی جنرل فیض وہاں گئے تھے تو اسی لیے گئے
تھے, جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ پاکستانی ہیں, طالبان ہیں, فیملیز ہیں, ان کو لے آئیں. ٹھیک ہے کھوسا صاحب, چلیں کھوسا صاحب غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. نواز زمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے واپس آنے سے آپ پہلے کلیئرٹی لیں, آپ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں تحریک انصاف پہ. نہیں سعدیہ میں لگا رہی ہوں, سعدیہ میری بات, سوری کیا الزام لگایا میں نے جی آپ نے الزام یہ لگایا کہ پالیسی یہ تھی کہ تحریک انصاف سنیں تحریک انصاف یہ چاہتی تھی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو واپس لے آ کے ان کے ساتھ اب پاکستان کے اندر ان کو بسائیں گے کیسے. میں آپ کو ایک میٹنگ کا احوال بتا دیتا ہوں. ایک میٹنگ کے اندر جنرل باجوہ صاحب علی نواز زمان صاحب خدا کا خوف کریں, خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, مختلف انٹرویوز میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. آج شیریں مزاری صاحبہ کا انٹرویو ہے ڈان پہ چلا ہے, آج وہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا ہمیں, باجوہ صاحب کی پالیسی تھی. جی بالکل, تھینک یو. میں کہہ رہی ہوں آج شیریں مزاری صاحبہ کو جو انٹرویو ڈان پہ وہ جنرل باجوہ پہ ڈال رہی ہے, کیونکہ اب ساری چیزیں نہیں. اب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے سوال کیا اٹھائے, میری بات, ہم نے سوال کیا اٹھائے جب اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی. ہم نے کہا جو فاٹا جو مرجر ہو چکا ہوا ہے وہاں کے جو ریپریزنٹیٹو ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں, کیونکہ بہت ساری لڑائیاں پڑ چکی ہوئی ہیں وہاں کے جو اس وقت کے جو ہیڈز تھے وہ قتل ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا نا آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے اور میں نے سوال اس لیے کیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے رکھ دیا, لیکن اوبویسلی اس وقت اعتراضات اٹھا اور آج بھی اعتراض میں اپنے سوالوں میں اٹھاتی ہوں کہ اس وقت بھی طالبان کو اپیزمنٹ کی پالیسی, ان کی اپیزمنٹ کی پالیسی جاری رہی. کھوسا صاحب مجھے یہ سیاسی نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ذرا اس کا پہلے جواب دے دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اگر لگتا ہے کہ ہمارے واپس آنے سے اسٹیبلٹی آ جائے گی, یا حل تو بتائیں, ہم واپس آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پارلیمان میں آ جائیں گے, لیکن حل کیا ہے, کیسے بیٹھیں گے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی ان کے واپس آنے سے پارلیمان میں بیٹھنے سے آ جائے گی؟ دیکھیں سعدیہ, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے 20 دفعہ اس چیز کی مذمت کی ہے جو گرفتاریاں یا جس طریقے سے, اگرچہ محترم عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کمی نہیں کی تھی, لیکن 2 wrongs do not make 1 right, اور میں نے اس لیے بڑی دفعہ اس کو کنڈیم کیا ہے کہ سواتی ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں یا جتنے بھی ہوں جن کو بھی پابا سلاسل کیا گیا ہے, یہ بالکل بند ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے 5 سالہ پیپلز پارٹی کے اقتدار میں ایک بھی سیاسی جو ہم نے نہ مقدمہ بنایا تھا نہ کسی کو پابا سلاسل کیا تھا. تو ہم تو اس چیز سے سیکھ چکے مساق جمہوریت جو ہم نے کیا تھا کہ اب پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے حل کا پوچھا, اب حل کا اس میں دیکھیں, جب تک آپ پارلیمان کو مقتدر نہیں کریں گے جو آئین کی روح ہے, آئین کی روح میں ریاست جو ہے عوامی نمائندوں سے مترشح ہو کر پارلیمان ہے, اسمبلیاں ہیں اور ڈسٹرکٹ اسمبلی ہے, اس میں نہ عدلیہ ہے نہ کوئی نیوٹرلز کا ذکر ہے, اور اسی کی وفاداری آرٹیکل 5 میں عوام کی, یعنی عوام کے نمائندوں کے جو ایوان ہے ان کی جو ہے وفاداری, اور یہ ریاست کی وفاداری اور آئین کی پاسداری. تو خدارا جب آپ پارلیمان کو بے توقیر کر دیتے ہیں, آپ مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, آپ وہاں جو ہے اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو ہم کیا مسلط کر دیں آپ پر کوئی پالیسی جو ہے. دیکھیں اسی لیے عرض کیا کہ عوان صاحب سوچیں, طالبان خان کیوں کہتے تھے عمران خان صاحب کو, ان کی اپیزمنٹ کی پالیسی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ یہ جو ہے پاکستان کے اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی بھی داؤ پر لگ گئی, اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. لیکن میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا, میں کہتا ہوں آئیں مل بیٹھ کر سبھی ایشوز پر. ان کے تحفظات ہیں الیکشن کمیشن پر. الیکشن کمیشن کوئی سڑکوں پر جو ہے پریڈ کرنے سے یا جیلیں بھرنے سے, مجھے بتاؤ سعدیہ, میں تو ایک وکیل ہوں لیکن آپ ایک لے مین کی, کیا جیلوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ یہ جب کہیں گے جیل بھرو تو جیلیں کھل جائیں گی؟ میرا سوال بڑا سیدھا ہے, میں علی نواز زمان صاحب سے شروع بھی یہی سے کیا تھا کہ دیکھیں کسی انسان کو جیل میں آپ ڈالتے ہیں کہ کسی جرم میں نا کوئی کرائم کمٹ کیا ہوا ہو, تو اب یہ جا کے جیل کے باہر کھڑے ہو جائیں اور ہم گرفتاریاں دینے آئے ہیں, کیونکہ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا پیسفل گرفتاری ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پیسفل طریقے سے جا کے جیل کے باہر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو وہ کیوں گرفتار کرے گا؟ یا تو آپ دنگا فساد کریں یا آپ لا کو وائلیٹ کر رہے ہوں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں کرائم کمٹ ہو گیا.
نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا پرامن احتجاج. بھائی پرامن احتجاج پہلے پوچھ تو لو کسی سے, کیا جیل کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے؟ کیا جیلیں آپ کو جو ہے کھول کر بسم اللہ کر کے آپ کو وہاں ریسپشن کر کے لے کر جائیں گے؟ کہ وہ کیسے جا کے گرفتاری اپنی پیش کریں گے پیسفل طریقے سے, رضاکارانہ طور پہ جب جائیں گے اور کہیں گے بھائی مجھے گرفتار کر لو. ایک بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بدھ کے روز لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کا رضاکارانہ گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لیں گے, پرامن بھی رہیں گے. علی نواز امان صاحب, جیلر کیوں کھولے گا آپ کے لیے جیل؟ وہ ہم کھلوا لیں گے. ان کو ہمیں ویسے بھی بڑا شوق ہے ان کو ہمیں پکڑنے کا, ان کو ہمیں دیکھنے کا, ہماری فلمیں بنانے کا, ہماری آڈیو لیکس. اتنی مشکل سے یہ ہماری اتنی ساری ریکی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم خود ہی حاضر ہو جائیں گے. ہم جائیں گے, اگر ہمیں گرفتار نہ کیا تو ہم دھرنا دے دیں گے. ویسے میرے اوپر لیکن آپ جب تک کوئی جرم نہیں کریں گے تو جیل میں کیوں جائیں گے؟ ارشد شریف نے کیا گناہ کیا تھا مجھے بتائیں؟ فہد چودھری نے کیا گناہ کیا تھا؟ اعظم سواتی نے کیا گناہ کیا تھا؟ عمران خان کے اوپر 25 FIRs ہیں, اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ اسے گولیاں مار دی, اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ گناہ ضروری نہیں ہے, کوئی جرم کرنا ضروری نہیں ہے ان کو پکڑنے کے لیے. میں اس کی بات کر رہی ہوں. اچھا دیکھیں دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں جب آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ چھین لیا جاتا ہے, فنڈامنٹل رائٹس چھین لیے جاتے ہیں, آپ کی کانسٹیٹیوشن کی جوتے کی نوک پہ رکھ دیا جاتا ہے, تو آپ اپنا ایک جمہوریت کے اندر رہتے ہیں, پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں. ہم نہ گرفتار کریں, ہم باہر دھرنا دے دیں گے, ہم تو یہی کرنے آئیں گے, جیل بھرنے. پر دوسری میں طرف بتا دوں, لطیف کھوسا صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہودی لابی کہا جاتا تھا, نہیں سنیں وہ طالبان خان کہا جاتا تھا, اور دوسری طرف یہودی لابی کہا جاتا تھا. مجھے یاد کہی کہ نصیر اللہ بابر کس کے وزیر داخلہ تھے, کس جماعت کے تھے, اور کون کہتا تھا طالبان تو ہمارے بچے ہیں, کس نے ان کو ایکسپٹ کیا تھا؟ اور دوسری طرف اگر آپ لوگ سنتے جائیں سر, آپ سنتے جائیں پھر میں نے نہیں کہا یہودی لابی. سر میں بات کرو, آپ کی بات نہیں, طالبان خان کہا ہے, یہودی لابی نہیں کہا. اوکے سن لیں اب جی, میں یہ اوکے لطیف کھوسا تھا, آرام سے میرے بات ذرا سن لیں. اچھا سن تو لینا میری بات. ہمیں عمران خان پہ یہ الزامات لگتے رہے نا, میں یہ بات کر رہا ہوں. ہم ان کو یہ بھی کہا کہ ان کے پیٹ میں داڑھی ہے, کبھی کچھ کہا گیا, کبھی کہا گیا ویسٹرنائز ہے, کبھی کچھ کہا گیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ طالبان خان بات کر رہے ہیں, نصیر اللہ بابر نے کہا تھا جب طالبان رجیم آئی تھی افغانستان میں 1996 میں, اس وقت نصیر اللہ باب وزیر داخلہ تھے اور کہتے تھے طالبان ہمارے بچے ہیں. آپ نے نفاذ شریعت محمدی آپ کو یاد ہوگا, ان کے ساتھ آپ نے نیگوشیٹ کیا تھا, عدل ریگولیشنز لے کے آئے تھے. اس کی یہ وجہ نہیں کہ آپ نے غلط کیا تھا, جب آپ کے سامنے کانفلکٹس آ جاتے ہیں تو آپ اسے نیگوشیٹ کرتے ہیں. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے, ہم نے دیکھیں 1968 سے 1998 تک آئرش ریپبلکن آرمی پورے نبرد آزما رہی. اس وقت بھی کوئین کو الزبتھ کو کہا جاتا تھا یہ آئرن لیڈی ہے, پر آخر میں نیگوشیٹ کیا ان کے ساتھ, ان کو آٹونومی دی. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اپنے بارڈرز آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ نے افغانستان کے ساتھ جو پالیسی رکھی بڑا تباہ کن رکھی, آپ نے پاکستان کو بھی تباہ کیا, آپ نے افغانستان کی کو بھی تباہ کیا. آپ نے پہلے ضیاء الحق نے یہاں مجاہدین کے نام پہ لوگوں کو وہاں بھیجا, مشرف نے انہی مجاہدین کو طالبان کہہ دیا, انہی کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا, وار آن ٹیرر کے نام پہ. جب آپ نے بیٹھنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, تو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. حکومتیں اسی طرح کام کرتی ہیں. میں یہ کہنے کا مقصد تھا میرا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ماضی کی بھی مثالیں دی, بڑا اچھا کیا, 2 wrongs don't make a right. اینڈ سیکنڈلی آپ کی اس وقت کی پھر جو بھی پالیسیز تھی پھر ان پہ ڈٹے بھی رہے نا. پھر آج یہ نہ کہیں کہ یہ بھی باجوہ نے کہا تھا, وہ بھی باجوہ نے کہا تھا, سارا کچھ ہی جنرل باجوہ پہ ڈال دیں. اس وقت آپ لوگ کہتے تھے ہم کر رہے ہیں, ہماری حکومت ہے, ہماری پالیسیز ہیں. جنرل باجوہ خود اپنے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ فرمائیے گا آخری کامنٹ ذرا. سادیہ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں. جنرل باجوہ صاحب تو خود کہتے ہیں میں ویڈیو ٹیپس میں بناتا تھا, آڈیو ریکارڈنگ میں کرتا تھا. انہوں نے خود کہہ دیا کشمیر کو پیچھے چھوڑ دو, اسرائیل کو قبول کر لو. عمران خان پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہاں میں ان کی پالیسی رشیا. ٹائم تھوڑا رہ گیا بالکل ہی. سعدیہ ملک پر رحم کریں, سارے مل بیٹھ کر جو ہے ان چیزوں کا احاطہ کریں اور اس کے بعد حل کی طرف جائیں. خدا را
عوام کی جو ہے قسم پرسی کو میں اضافہ نہ کریں, عوامی مسائل کی طرف توجہ دیں, اپنا پاور پالیٹکس سے باہر نکلیں. وہ خان صاحب کنٹینر سے اتریں, کنٹینر سے اتریں, اور یہ جو ہے شہباز شریف کا اپنی سین وائسز ہیں ان کی سنی جائے اس وقت, اور واقعی عوام پہ رحم کیا جائے. سردار لطیف کھوسہ صاحب, علی نواز اوان صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.